अलम तअलम अन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर अलम तअलम अन्न अल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्द व मा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अलम तअलम, क्या तुम नहीं जानते, अन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह हर शय पर कादिर है। क्या मतलब? व मिनहु अन्नस्ख़ु व तब्दील, वो जिन चीज़ों उन शयों में से तब्दील करना भी है, हुक्म को मनसूख करना भी। अल्लाह इस पर भी कादिर है कि एक चीज़ का एक वक्त तक हुक्म दे, फिर उसके बाद नया हुक्म ले आए, नया तिलावत मनसूख कर दे, हुक्म मनसूख कर दे। अल्लाह कादिर है। शारे कहते हैं यहाँ जो अलम अलम तालम में हमज़ा आया है, ये हमज़ा इस्तिफ़ाम का नहीं, हमज़ा इनकार का नहीं, वल इस्तिफ़ाम लित तक़रीर, ये हमज़ा तक़रीर के लिए, ये हमज़ा इसके लिए तक़रीर। क्या मतलब? आई इन्नका तालम, बेशक तुम जानते हो। तो तक़रीर समझो ना, पक्का करने के लिए, ठीक है नहीं, तक़रीर यानी यकीनन तुम जानते हो, यकीनन यानी कि तुम नहीं जानते, यानी तुम जानते हो, तुम जानते हो। अलम तालम अन्न अल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्द, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ही के लिए ज़मीन व आसमान की बादशाही है। किसकी? ज़मीन व आसमान की। यफ़अलु फ़ीहिमा मा यशा, वो उन दोनों में जो चाहे करे, उन दोनों में चाहे हुक्म मनसूख करे, चाहे तिलावत करे, चाहे दोनों कर दे। तुम कौन हो तो इतराज़ करने वाले? और जिससे चाहे अपनी रहमत से ख़ास फरमा दे, जिससे चाहे नबूवत अता फरमा दे, ठीक है, वो जो चाहे करे। वमा लकुम मिन दुनिल्लाह, वमा लकुम नहीं है तुम्हारे लिए, मिन दुनिल्लाह ऐ गैरिही, मिन दुनिल्लाह ऐ गैरी, यानी अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए नहीं है, मिन कोई वलीजिन, वली हमायती, मिन ज़ाइदतुन, ये मिन क्या है? ज़ाइदा है। वली यहफ़ज़ुकुम, यानी अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई नहीं कि वो तुम्हारी हिफाजत करे, वो तुम्हारी अजाब से हिफाजत करे। वला नसीर, और ना कोई मददगार। क्या मतलब? यमनउ अज़ाब अनकुम, कि वो अल्लाह के अज़ाब को तुमसे दूर कर दे। इन अताकुम, अगर वो तुम्हारे पास आ जाए, तो अज़ाब तुम्हारे पास आए तो तुम्हारी हिफाजत करे और तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से रोक दे, उसके अज़ाब से। तो वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं है कि वो तुम्हें बचाए, ठीक है। यहाँ हाशिया वाले कहते हैं कि कुरान पाक में वली और नसीर, अल्लाह पाक ने दो अल्फाज मुबारका का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब वली का माना भी तो मदद करना है और नसीर का माना भी मदद करना है, तो फ़र्क क्या हुआ? यहाँ वो कहते हैं वो हिफाजत करें तुम्हारी और ना कोई मदद करे, मदद करने वाला। तो कहते हैं कि बिम वली वला नसीर, अलफ़र्क़ु बैनल वली व नसीरी, वली और नसीर के दरमियान फ़र्क। अन्नल वलिया क़द यदउफ़ु अनिन नुसरा, वली जो है कभी वो मदद से कमज़ोर होता है, मदद करने से क्या हो जाता है? कमज़ोर होता है। और वो नसीर, वो जो नसीर है वो कभी अजनबी होता है, कभी अजनबी। किससे? मंसूर, यानी उसका मंसूर के साथ जिसकी मदद की जाए उसके साथ रिश्ता नहीं होता, और उससे अजनबीयत होती है, उससे वली में अजनबीयत नहीं और उसमें अजनबीयत होती है। तो बस इन दोनों के दरमियान उमूम व खुसूस मिन वजह है। उमूम व खुसूस क्या है इन दोनों के दरमियान? ये आम और ख़ास, आम ख़ास, कि एक आम होता है, एक ख़ास होता है, एक ख़ास होता है, एक आम होता है। तो इन दोनों के दरमियान उमूम व खुसूस मिन वजह है। अगली जो आयत है वह नज़ला लम्मा सअलहु अहलु मक्का अन युवस्सियहा व यजअल सफ़ा ज़हबन, ये आयत उस वक्त जब अहले मक्का ने सवाल किया कि वो उसे वसी कर दें, उसे और सफ़ा को जो है सोना बना दें, सफ़ा पहाड़ को सोना बना दें। तो उस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई
ام تریدون تسألون رسولکم ما سئل موسیٰ من قبل، بلکہ تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسولوں سے سوال کرو جیسا کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا. یعنی سأل قوم، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے سوال کیا، بن قبل، ان کے کہنے سے کہ ارنا اللہ جہرتن، کہ اللہ ہمیں ظاہراً دکھائیں، وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ. تو تم بھی ایسا سوال کرتے ہو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو بدلے کفر کو ایمان کے بدلے، ایمان کے یعنی جو ایمان کے بدلے کفر لے، یہ نہیں یاخذ کر لیں، یاخذہ بدلہ، یعنی اس کے بدلے لے، اس کے بترک نظر فی الآیات بینات باختلاف غیرہا، آیات بینات میں غور و فکر کے ترک کرنے کے ساتھ، آیات اس میں غور و فکر کو ترک کر دے اور اس کے علاوہ کے کمانے میں کیا کرے، لگ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کے وہ جو ایمان کے بدلے کفر کو لے لیتا ہے، یعنی آیات بینہ بن نظر کو بھی تو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ سوال کرنے کی ترک کرنے سے، اس کے علاوہ سوال کوئی نہیں، تو اس کے علاوہ سوال کرنا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس کا سوال کرنا رویت کے علاوہ. سمجھ آ گئی؟ تو فقط اللہ سوا سبھی، تحقیق وہ سیدھے راستے سے خطا پر گیا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا. ٹھیک ہے، اور سیدھے راستے سے اس نے خطا کی، اس نے خطا کھائی. اخطأ طریق الحق ہی، اس نے حق کے راستے سے خطا کھا لی، حق کے راستے سے. کہتے ہیں یہاں والسواء فی الاصل الوسط، شاعر کہتے ہیں یہ جو سوا ہے اصل میں وسط ہے، اصل میں درمیانہ، سیدھا. اب دیکھیں 26 نمبر حاشیہ ہے. وَنَظَرَ لَمَّا سَأَلُوا أَهْلُ مَكَّةَ، اہل مکہ نے جب آپ سے سوال کیا تو آیت اتری. اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، ایک وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مدنیہ ہے. یہ سورت کون سی ہے؟ بقرہ ہے نا، تو یہ تو مدنی ہے. تو اب یہ آیت مکہ والوں کے لیے نازل ہوئی ہے. سمجھ آ گئی؟ یہاں تو مدنی ہونی چاہیے، مدینہ والوں کے لیے. تو یہاں تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اتری ہے مکہ والوں کے لیے. کس کے لیے؟ تو یہ تو مدنی ہے. اور پھر دوسرا کہتے ہیں سیاق کلام جو ہے نا، آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی. تو بات بھی ان کی ہو رہی ہے. تو سیاق کلام جو ہے یہ شان یہود میں ہے، یہود کی حالت میں یہ سیاق کلام بتا رہا ہے کہ یہود کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی کہ آگے کہا کیا کر دیا؟ جو اضراب کے لیے آتا ہے. کس کے لیے؟ اضراب، انتقال، اس میں جو اس سے دور ہے. یہ بلا شبہ کی تقریب بل کے ساتھ کرنا، جو اضراب کے لیے، انتقال کے لیے، اس میں سے جو بعید ہے، کیونکہ کلام اہل مکہ کے ساتھ پہلے ہوا ہی نہیں، یہاں تک کہ اس سے ان کے ساتھ دوسرے کلام کی طرف انتقال کیا جاتا. کیا کیا جاتا؟ پہلے ہوا ہی نہیں ان سے. تو کہتے جب ان سے ہوا ہی نہیں تو پھر بل کس کے لیے کہ ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف جائیں، ایک غرض سے. سمجھ آئی؟ وہ تو یہودیوں سے ہے، تو بل بھی بتا رہا ہے کہ انہی کی بات ہے. اب اس کے علاوہ بات ہونے کی، یہ دوسری غرض کی طرف انتقال ہوا ہے. تو یہ مکہ والوں کے لیے. یہ کہتے اظہر یہ ہے کہ دوسرا قول، اظہر یہ نہیں کہا کہ یہ بھی غلط ہے، کہا الازہر، اس میں تفصیل ہے نا، زیادہ ظاہر دوسرا قول ہے. وہ کیا ہے؟ کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے. یہ تفسیر فتوحات الہیہ یہودیوں کے. یمکن الجواب عن الاولی، کہتے ہیں پہلے کا جواب دینا ممکن ہے. پہلے کا جو کہا کہ یا تو سورت مدنی ہے اور کلام بھی یہودی کے بارے میں ہے، تو کہتے ہیں پہلے کا جواب دینا ممکن ہے. وہ کیا؟ بِإِنَّ السُّورَةَ وَإِنْ كَانَتْ مَدَنِيَّةً، اگرچہ یہ سورت مدنی ہے، لیکن سوال اہل مکہ، اہل مکہ کا سوال کرنا ناممکن نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، سورت مدنی ہے، لیکن اہل مکہ کا سوال کرنا ناممکن نہیں ہے. ناممکن دوسرے کے متعلق بھی ثانی سے بھی جواب ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ سیاق کلام
یہودیوں کے بارے میں ہے، سیاق کہ اسے چلایا گیا لاحقاً، اسے لاحقاً، سمجھ آ گئی؟ تو وہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ کلام کو مقدم کرنا اہل مکہ کے ساتھ، اہل مکہ کے ساتھ، یہ ہم مانتے ہی نہیں کہ کلام کا مقدم نہ ہونا اہل مکہ کے ساتھ، اہل یعنی پہلے نہ ہونا اہل مکہ کے ساتھ۔ اگر مان لیا جائے تو پھر اضراب کی ضرورت ہی نہیں، اضراب کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں، یعنی اس کا جواب دیتے ہوئے کہ یہاں اہل مکہ کا سوال کرنا بھی ممکن ہے، سوال زیادہ دونوں ہی ہے کہ یہودیوں کے بارے میں بھی ہے، تو شارح نے کیا لیا؟ اہل مکہ۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوال کیا کہ ہمیں اللہ ظاہراً دکھا دے اور دکھا دو، اس کے علاوہ بھی ہمیں دکھا دو۔ اور یہ جو کہتے ہیں ضل سواء السبیل، ضل سواء السبیل، سواء یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف، کس کی؟ آپ نے پڑھا تھا یہ سوا صفت ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے، سبیل موصوف ہے، سبیل تو موصوف کی طرف ہوگی، یعنی کیا مطلب؟ الطریق المستوی، الطریق المستوی، سیدھے راستے سے۔ اب طریق سبیل تو السبیل المستوی بھی کہہ سکتی ہوں، سبیلاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا، ٹھیک ہے، ہدا کھا گیا، سمجھ آ گئی؟ اور پھر کہا کہ جو سوا ہے اصل میں یہ وسط ہے، کیا ہے؟ اس لیے مستوی، استوا، یستوی، سیدھا، کیا ہے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اہل کتابیوں میں سے کثیر چاہتے ہیں یردونکم، وہ تمہیں لٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفار، کیا کر دیں؟ کس کی طرف لٹا دیں؟ کفار کی طرف لٹا دیں، اور کافر تمہیں کر دیں، کیا کر دیں؟ ہاں، تو کافر کر کے لٹا دیں، کافر لٹا دیں۔ تو حسدن، حسد کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ جو ان کے نفسوں کے پاس ہے، جو ان کے حسد ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا، حق فاعفو، تم درگزر کرو، وصف اور اعراض کرو ان سے، اور یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ود کثیر من الکتاب، لو مصدریتن، کہتے ہیں یہاں لو جو ہے یہ مصدریہ ہے، لو، وہ کہتے ہیں کہ وہ لو مصدریہ ہے، یردونکم، وہ تمہیں لٹا دیں۔ تو کیوں یہ چاہتے ہیں کہ یہ کافر ہو جائیں؟ کہتے ہیں حسدن، حسد کی وجہ سے، وہ پیچھے بھی بات ہوئی، انہیں بغض، حسد ہے، جلن ہے۔ تو آگے شاعر کہتے ہیں کائنن، کیا رکھا ہے آپ نے؟ بولا کائنن، یہ کائنن حسد کی صفت ہے، یہ وہ حسد جو ان کے نفسوں میں ہے، وہ حسد ای حملتم علی انفسهم الخبیثہ، تو اس پر ان کے نفس خبیثہ نے ابارا، اس پر ان کے نفس خبیثہ نے ان کو ابارا، حسد پر کیا کیا؟ ابارا۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اور ان کے لیے واضح ہو چکا، کس میں؟ فی التورات، شاعر کہتے ہیں تورات میں واضح ہو چکا حق، فی شان نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حق واضح ہو چکا۔ فاعفو عنہم، شاعر اس کی عبارت کہتے ہیں عنہم، تم ان سے درگزر کرو، فاعفو عنہم یعنی اترکوہم، فاعفو عنہم اترک، تم انہیں چھوڑ دو، تم انہیں، واسبحوا اعرضوا، اور ان سے منہ پھیر لو، ان سے تجاوزوہم، تم ان سے تجاوز نہ کرو، تم یہاں تک کہ اللہ کو حکم آ جائے فی من القتال، ان کے بارے میں لڑائی کا، ان کے بارے میں جہاد کا حکم آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو ہے حاشیہ نمبر 2 3 پہلے دیکھیں، ودہ پہ 2 اور لو مصدریہ پہ 3،
دو ود کثیرن، اس آیت کے نازل ہونے کا سبب جو آتا ہے نا باہر، پیچھے بھی آیا کہ مکہ والوں کے لیے نازل ہوئی، تو پھر اس پہ کچھ گفتگو ہوئی تھی. اب اس آیت کے نازل ہونے کا سبب، شان نزول، ریزن کیا ہے؟ ہم اسے پس منظر بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سبب نزول بھی بولا جاتا ہے، شان نزول بھی بولا جاتا ہے. شان، تو اس آیت کے اترنے کی کوئی خاص وجہ، کوئی خاص وجہ، بیک گراؤنڈ پھر بندے کو سمجھ آتی ہے، بندے کو. ود کثیر، سبب نزولیہ، اس آیت کا نازل ہونے کا سبب وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان عمار ابن یاسر و حذیفہ ابن الجمان، حضرت عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان، حذیفہ بن رضی اللہ تعالی عنہما، لما رجع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ احد، جب یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ غزوہ احد سے لوٹے. غزوہ اجتمع برہط من الیہود، یہ دونوں ہی یہود کے ایک گروہ کے پاس اکٹھے ہوئے، یہود کے ایک گروہ کے پاس. فقالوا لہما، اور یہودیوں نے ان دونوں کو کہا، علم نقل لکما، علم نقل لکما ان دین الیہودیت وهو الحق وغیرہ باطل. تو ان پلیدوں نے کہا، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہودیوں کا دین سچا ہے اور یہودیوں کے علاوہ جو دین ہے وہ نعوذ باللہ من وہ باطل ہے. یہ کہا، فلو کانا ما علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقا، تو ما قتلت اصحاب ما دعواہ انہ یقاتل واللہ معہ. اس نے کہا، اس پلید نے، ان پلیدوں نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے تو پھر آپ کے اصحاب قتل نہ ہوتے. کیا؟ قتلت کہو، قتلت اصحاب، آپ کے صاحب قتل نہ کیے جاتے. باوجود اس کے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے. سمجھ آئیے؟ یہ ہے یہودیت کی سوچ. انہوں نے کہا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم لڑائی کرتے ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر قتل کیوں کیے گئے؟ پھر سمجھ آئی؟ آج کے جیل میں بند، ٹھیک ہے، اور وہاں ہے بڑا گند، تو وہ پھیلا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی سکالر اور پتہ نہیں کیسے کیسے نام دے کر، دین کا نام لیبل لگا کر لوگوں کے ایمانوں پہ حملہ کرتے ہیں. کہتے ہیں ولی میں طاقت ہے، تو تم کہتے ہو ولی روحانی طور پہ ساتھ ہوتے ہیں، ان کی توجہ ہوتی ہے، ان کے پاس یہ طاقتیں ہیں، تو پھر تمہیں تکلیف کیوں آتی ہے؟ تمہیں یہ چیز کیوں نہیں ملتی؟ تمہاری یہ پریشانی کیوں نہیں دور ہوتی؟ جن کے ساتھ ولی ان کے ساتھ اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو ہم نے کہا یہودیوں کو پڑھو. کن کو پڑھو؟ تو پھر جب یہودیوں کو پڑھو گے نا تو تم توبہ کر لو گے اگر قسمت میں ہوئی، نہیں تو تم یہ تو مانو گے نا میری سوچ یہودیوں کی سوچ ہے کیا میری. وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے تو پھر صحاب قتل کیوں ہوتے؟ اصحاب ان کے دوست قتل کیوں ہوتے؟ کیونکہ ان کا دعویٰ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ یہ اللہ کے محبوب مقاتلہ کرتے ہیں، اللہ ساتھ ہے. تو جب اللہ ساتھ ہے تو پھر قتل کیوں ہوئے؟ سمجھ آئیے آپ؟ اگر وہ تو اللہ کی بات کر رہے، تم ولی کی بات کر رہے ہو، تو پھر انہیں جنگیں کیوں کی؟ انہوں نے لڑائیاں کیوں کی؟ انہوں نے جنگیں کیوں کی؟ لڑائیاں کیوں کی؟ یہ مقاتلہ کیوں ہوا؟ اگر ان کے پاس طاقتیں تھیں، ہم نے کہا بے وقوف ہو، وہ تو اللہ کی دی ہوئی تھیں، تو اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے اور اللہ ہی طاقتور ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ پاک سارا کچھ کر دیتا. نہیں نہ کیا، کیونکہ اللہ کی یہ حکمت ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے، یوں ہی ہوگا. تو جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں ولیوں کا بھی وہی فیصلہ ہوتا ہے، وہی فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ یہودی کہہ رہے تھے، ان یہودی پلیدوں کو کیا پتا
کہ وہ اپنی طاقت استعمال کرتے تو کوئی یہودی بھی نہ بچتا، لیکن ایک نظام بنایا ہے، ایک اس نظام کے تحت رہا جاتا ہے، اس نظام کے. تو بس جب انہوں نے یہ کہا تو فقال عمار بن یاسر ما حکم نقض العہد عندکم، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو تم نے وعدہ کیا ہے تو وعدے کے توڑنے کا کیا حکم ہے تمہارے نزدیک؟ وعدے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو توڑنے کا کیا حکم ہے؟ اللہ سے وعدہ کیا اس کو توڑنے کا کیا حکم ہے؟ تو کہتا ہے منافق یہودی کیا کہتے ہیں، فقالوا فنطیع جدا، انہوں نے کہا ہم تو خوب اطاعت کرتے ہیں، ہم تو دعویٰ تو بڑے ہی کرتے ہیں نا، دعوے تو منافق بھی کرتے ہیں یہودی، ہم تو خوب اطاعت کرتے ہیں. فقال انی آہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی اتباع اذا ان اموت فلا ان ادو، کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا، آپ نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا اس کہ میں موت تک آپ کی اتباع کروں گا، موت تک، تو موت تک آپ کی اتباع کرنے کا میں نے معاہدہ کیا. فلا انقضہ ابدا، میں کبھی بھی نہیں اس کو توڑوں گا میں. انہوں نے کہا قد صبا. فقال حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا والکعبۃ قبلہ والقرآن اماما والمؤمنین اخوانا. تو حضرت حذیفہ نے کہا میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا اور کعبہ کے قبلہ، والکعبۃ قبلۃ، کعبہ کے قبلہ ہونے پر راضی ہوا، والقرآن اماما، اور قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوا، امام، اور مومنین کے بھائی بھائی ہونے پر میں راضی ہوا. فلما راجع، پس جب وہ دونوں لوٹے اور اخبرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذالک، یہ یہودیوں کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. فقال اصبتم الخیر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں نے درست کہا ہے، تم دونوں نے اچھا کہا ہے، اور تم دونوں افلحتہما، اور تم دونوں کامیاب، تم دونوں. فنازلت، پھر یہ آیت کثیر نازل، ود کثیر من اہل کتاب، وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو کر لوٹو، ٹھیک ہے، دین سے پھر جاؤ. تو وہ اس طرح بکواس کر رہے تھے، اس طرح ہی یہ بند کمرے میں بیٹھ کر چاہتا ہے کہ یہ جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، بھولے بالے، یہ بھی ہٹ کر یہ کافر ہو جائیں، گمراہ ہو جائیں، دین سے ہٹ جائیں، انہیں بابا نام دے کے گمراہ کر لیں، انہیں اس طرح کی باتیں کر کے، کیونکہ لوگوں کو، عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اصول کیا ہیں، قانون کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، کس طرح ان کو ثابت کیا جاتا ہے، کیا اس کا ثبوت ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا دلائل ہوتی ہیں، اور کیا اس کے ساتھ ساتھ جو معاون ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. تو بس جس طرح یہودیوں نے چاہا کہ ہم لے جائیں، اس طرح یہ چاہ رہی ہیں، اس طرح. لیکن جس پہ رب کا کرم ہوتا ہے ان کو سنتا ہی نہیں، وہ ان کے پاس جاتا ہی نہیں، ان پہ فضل ہوتا ہے. تو صحابہ پہ دونوں پہ کرم تھا تو انہوں نے آگے سے ان کا منہ بند کیا ان کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم نے خیر کہا ہے اور تم کامیاب ہوگے. تم تو اللہ پاک نے پھر آیت کریمہ نازل فرمائی، یہودی تو چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، تم کافر کیوں؟ حسدن، کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. کہتے ہیں یہ جہاں لو آیا ہے، لو مصدریتن، تو یہ لو مصدریہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ یہ لو حروف مصدریہ میں سے ہے. حروف کب؟ حروف مصدریہ میں سے ہے. اذا جاءت بعد فعل یفهم معنی تمنی، جب اس کے بعد وہ فعل آئے جس سے تمنا کا معنی سمجھا جائے، جس سے، یعنی لو کے بعد وہ فعل آئے جس سے تمنا کا معنی سمجھا جائے، تو وہ لو ان مصدریہ کے معنی میں ہوتا ہے. کس کے؟ اب دیکھو ود کثیر، چاہتے ہیں یہودی کہ تمہیں لوٹا دیں تمہیں. تو اب یہ لو کے بعد فعل آیا ہے، لیکن اس سے تمنا کا معنی سمجھا جاتا ہے. کس کا؟ کہ لوٹانا چاہتے ہیں، کیا؟ اس لیے یہ لو کیا ہے؟ مصدریہ. ٹھیک ہے. اور کہا مفعول اللہ، کس کو؟ حسدن کو مفعول اللہ کہا. یہ علت ہے ان کے قول ودن کی، کیوں چاہتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے. کس کی؟ یہ علت ہے، اور ان کے ہاں ذلت ہے. مفعول اللہ کائنن، آگے پھر عبارت نکال، یہ کائنن اس میں فاعل نکالا بتانے کے لیے کہ حسدن ما بعد کے لیے موصوف ہے اور کائنن اس کی صفت ہے. کائنن اس کی صفت ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یشیر اس طرح عند انفسہم ظرف مستقر اور صفت حسد. یہ آگے آ رہا ہے کہ کائنن من عندی انفسہم،
اس کے بعد میں فاعفو عنہم، حاشیہ نمبر 7، فاعفو عنہم، یہ 6 اور 7 ہے، 6 7 کے بعد اس کے کیوں کے لیے واضح ہو چکا، یہ متعلق ہے ودن کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یعنی وہ چاہتے ہیں کثیر کتاب بھی، بعد اس کے ان کے لیے واضح ہو چکا، یعنی یہ میم کا تعلق ودہ سے ہے، کس سے ہے؟ چاہتے ہیں کہ واضح ہو جانے کے بعد، پتہ بھی ہے اس کے باوجود پھر حسد جلن، کیا ہے؟ حسد جلن کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں ما مصدریہ، یہ جو بودین، ای من بعدی ما تبینہ، ای من بعدی، تو اس میں جو ما ہے یہ ما مصدریہ ہے، ان پہ حق واضح ہو جانے کے بعد، حق وہ چاہتے ہیں کہ یہ کافر ہو کر ہی لوٹیں، ٹھیک ہے، دین سے پھر جائیں، تو وَهَذَا أَبْلَغُ قُبْحٍ مِنْهُمْ، یہ ان کی زیادہ بلیغ قباحت ہے، یہ قاعدہ ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا الْحَقَّ، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچانا، پھر انہوں نے ہدایت نہیں پائی۔ دیکھو نا، کبھی قباحت ہوئی نا، ایک ہے حق کو پہچانا ہی نہیں، پھر کوئی حسد کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی ایسی ہو جائیں جیسے میں کالا ہوں، جیسے ایک نے پہچان لیا حق اور پہچاننے کے بعد چاہتا ہے کہ ایسی ہو جائیں، تو یہ زیادہ قباحت نہیں ہے، زیادہ قباحت ہے اور زیادہ برائی ہے۔ تو کہا ما ذالک وقاتل مراودہ لغیرہم علی الضلال فقد اضلوا، اور اس کے ساتھ کہ ان کے غیر کا چاہنا کہ وہ گمراہی پر ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی گمراہی ہو جائیں، فقد ضلوا، فقد، تو ان کے علاوہ جو ہے وہ جو گمراہی پر واقع ہوئے، کہا فقد ضلوا واضلوا، گمراہ ہوئے، گمراہ کیا، گمراہ ہوئے، گمراہ کیا، کیا ہوا؟ تو ادھر بھی تو مراودت ہے نا، کہ گمراہ ہوئے اور گمراہ، اور ادھر کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں، کیا؟ ادھر یہ تو نہیں کہ گمراہ ہوئے تو گمراہ کیا، مفہوم تو بن رہا ہے نا، گمراہ بھی ہے تو گمراہ کر رہی ہیں، لیکن چاہتے ہیں، اور یہ جو کلام ہے یہ کلام بلیغ ہے، ان کی زیادہ قباحت کو بیان کرنے کی، زیادہ قباحت کو بیان کرنے کے لیے۔ مفاعفو یعنی العفو، عفو کسے کہتے ہیں؟ ترک عقوبت مذنب، گناہ کرنے والے کی سزا کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، گناہ کرنے والی کی سزا کو چھوڑنا۔ اور اس پہو کسے کہتے ہیں؟ ترک التفریعی باللسان و استسقاء فی النوم، یقال صفحت عن فلان اذا اعرضت عن ذنبہ بالکلیہ، یعنی کہتے کہا جاتا ہے کہ میں نے فلان سے اعراض کر لیا، جب کہ میں نے اعراض کیا اس کے گناہ سے بالکل لیا، کیا؟ یعنی بالکل لیا اس کے گناہ سے میں نے اعراض کر لیا، اس وقت کہا جاتا ہے صفحت عن فلان، صفحت، میں نے کلی طور پر اس کے گناہ سے کیا کر دیا، یعنی اس میں یہ ہوگا کہ زبان کے ساتھ بھی اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے، زبان کے، اور پھر اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں، اس کی عزت بھی نہ کی جائے، اس کی ملامت نہ کی جائے، اس کی ملامت بھی نہ کی جائے، تو اسے کہتے ہیں صفحت، یعنی کلی طور پر میں نے ہر گناہ سے چھوڑ دیا، کلی طور پر گناہ سے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، معاف۔ اور معالم میں موجود ہے العفو المحو، عفو کا معنی مٹانا ہے، عفو کا معنی مٹانا ہے، اور صف کا معنی اعراض، منہ پھیرنا ہے، کیا کرنا؟ اعراض کرنا ہے، کیا کر دینا؟ اعراض کرنا۔ پھر کہا کہ فلا تجازوہم، تم حد سے نہ بڑھو، یعنی بعد نسخے میں، بعد نسخے کے بعد میں کیا کرو؟ حد سے، یہ بات فی بعد نسخ، ولا تحاوروہم بالحا والراء المہملتین، یعنی لا تناظروہم، تم ان سے مناظرہ نہ کرو، تو ان سے حد سے نہ بڑھو، تم ان سے مناظرہ نہ کرو۔ بیضاوی نے کہا العفو اور وصف تسریب، والتصف کیا ہے؟
مواخذہ نہ کرنا، مواخذہ اس سے گرفت نہ کرنا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔